औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम या काशिफल करबे अनवजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बेहक़्क़े अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व हबीबे क़लूबना व तबीबे नफूसना व शफ़ीए ज़नूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व नारु लिल आसीन अम्मा बअद क़ाला रसूल कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सअ व फी कुल्ली सअ वलिया व हाफिज़ा व काइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद के लिए। सबसे पहले बारगाह इमाम ज़मा चहरदा मासूमीन बिलखसूस रसूल खुदा जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत क्या पुरसा पेश करती हूँ, इस दुआ के साथ कि खुदावंद मतआल हमें ये तौफीक अता करे कि हम मारिफत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हासिल कर सकें। इन मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी आखबत के लिए ज़ादेरा इकट्ठा कर सकें, अपने आमाल को, अपने किरदार को, अपने अखलाक को ऐसा बना लें जैसा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें देखना चाहते हैं, जैसा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने शियों को देखना चाहते हैं। आज का ये सेशन, आज की ये मजलिस आज़ा 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से है और 8 मुहर्रमुल हराम एक दिन मखसूस है हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से। 8 मुहर्रमुल हराम को सरकार अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस बरामद किए जाते हैं, अलम निकाले जाते हैं, हजरत की याद में उनके फ़ज़ाइल और मसाइब को बयां किया जाता है और खुसूसी तौर पर हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शहादत का, उनकी वफा का, उनकी जवामर्दी का, उनकी गैरत का, उनकी शजाअत का, उनकी अजमत का जिक्र किया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बनी हाशिम के एक ऐसे चमकते हुए सितारे कि जहां पे और बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं कबीला ए बनी हाशिम में, जो अपनी गैरत की वजह से, जो अपनी खुददारी की वजह से, जो अपनी खूबसूरती की वजह से, जो अपनी गुफ्तार और किरदार की वजह से एक बहुत ही आला मकाम और मर्तबा रखते हैं। वहां पर हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर होना, वहां पे सरकार अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का लक़ब बनी हाशिम होना, वहां पर हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का बतौर अलमदार जिक्र करना और उनको ये मकाम और मनसब मिलना बजाते खुद हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की जो एक ज़ात अक़दस के नुमायां पहलू हैं उनको बयां करता हुआ नजर आता है। हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बनी हाशिम के एक ऐसे जवां मर्द हैं कि जिनके बगैर आप किसी मासूम तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करना हर उस मोमिन के लिए वाजिब है, फर्ज है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ादार है, जो खुद को अमीरुल मोमिनीन का शिया कहता है, जो जनाब सैयदा के जो मजालिम ढाए गए और उनके हक पर अपनी आवाज को बुलंद करता है, जो इमाम हसन के मजालिम पर गिरिया करता है, हत्ता ये कि जो भी फिका जाफरिया से मुंसलिक है या जो अहले हक हैं, जो अहले शऊर हैं, जो अहले फहम और इदराक हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो हजरत अबुल फज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बारे में मारिफत हासिल करें, सरकार के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें, हजरत के करीब एक मकाम और मर्तबा हासिल करने की कोशिश करें।
حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. حضرت باب الحوائج ہیں اور آپ کا ایک لقب باب الحوائج اس لیے ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی بڑی سے بڑی مشکل، اپنی بڑی سے بڑی مراد، اپنی بڑی سے بڑی پریشانی کو اگر لے کر سرکار ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے در پہ گیا ہے تو خداوند متعال نے اس کی حاجت کو فوراً سے پورا کر دیا ہے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب بہت سے وظائف ہیں، بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی حاجات کی قبولیت کی درخواست کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. اے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے غم اور پریشانی اور فکر کو دور کرنے والے، میرے غم اور پریشانی اور فکر کو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں دور کر دے. یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اس کو 133 مرتبہ پڑھے اور 2 رکعت نماز حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ بھیجے اور اس کے بعد اس عمل کو انجام دے تو فوراً خداوند متعال سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے صدقے میں اس کی اس مشکل کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے جو جوان مردی کی، جو غیرت کی، جو شجاعت کی، جو نصرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ رقم کی ہے اور جو عظیم الشان قربانی واقعہ کرب و بلا میں پیش کی ہے، اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. اور وہ خدا کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہے کہ اللہ رب العزت ان افراد کی دعاؤں کو فوراً مقام قبولیت پہ پہنچا دیتے ہیں جو حضرت کا وسیلہ اور واسطہ اختیار کرتے ہیں. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت کا ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے 2 بریدہ بازوؤں کو پوری امت کی شفاعت کے لیے کافی قرار دیا ہے. یہ ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا کہ جس میں ہم کسی دوسرے کو شریک نہیں پاتے ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن اتنا بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے رسول خدا کی قربت حاصل کرنی ہے اور ان کی بارگاہ میں بلند مقام اور مرتبہ حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو حضرت عباس کے پاس جانا ہوگا. اگر آپ نے آئمہ میں سے کسی بھی امام کی قربت حاصل کرنی ہے اور ان کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کرنا ہے تو پہلے آپ نے حضرت عباس کے پاس جانا ہوگا. حضرت عباس علمدار علیہ السلام اپنے ماننے والوں پر، اپنے محبین پر، اپنے شیعوں پر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو ان کے دروازے پر آتا ہے، جو ان کی دہلیز پہ آتا ہے، جو ان کا اسم مبارک استعمال کرتا ہے، اس پر اس قدر رحمت اور شفقت فرماتے ہیں، اتنی محبت نچھاور کرتے ہیں کہ بعض اوقات گنہگار انسان اپنے ہی اعمال پہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس کی نگاہیں اتنے ہی سکتی ان اعمال رذیلہ کی وجہ سے. لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام اپنی کمال شفقت، کمال محبت ہمیشہ اپنے محبین پر، اپنے شیعوں پر، اپنے عقیدت مندوں پر اور ہر اس شخص پہ نازل کرتے رہتے ہیں کہ جو ان کا وسیلہ اور واسطہ اختیار کرتا ہے. عزیزان محترم، حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی خلقت ہی نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوئی. تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عقد کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اپنے بھائی جناب عقیل سے، جو کہ ماہر انساب ہیں، ان سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھے عرب کی کسی ایک ایسے قبیلے کا پتہ بتائیں کہ جہاں پہ لوگ بہت زیادہ شجاع ہوں، بہت زیادہ بہادر ہوں، بہت زیادہ جواں مرد ہوں، بہت زیادہ غیرت مند ہوں، تاکہ میں اس قبیلے کی خاتون سے عقد کر سکوں اور اس سے خداوند متعال مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے کہ جو کرب و بلا میں میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرے. گویا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جہاں پر عقد کے سلسلے میں مشورے کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، وہیں پر عقد کے سلسلے میں جو ضروری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، اور وہیں پر واقعہ کرب و بلا میں مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا واقعہ کرب و بلا ہوگا، ایک وقت آئے گا سن 61 ہجری میں کہ جب امام حسین علیہ السلام فرزند رسول تنہا رہ جائیں گے، تو وہاں پر ان کو ایک ایسے مددگار کی ضرورت ہوگی کہ جو ان کا دفاع کر سکے، جو رسول اللہ کے حرم کا دفاع کر سکے، اور جن کے روب، دبدبے اور ہیبت کی وجہ سے دشمن امام حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور اللہ رب العزت نے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی یہ دعا سرکار ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی صورت میں پوری فرمائی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام آغوش جناب ام البنین سلام اللہ علیہ میں تشریف لائے اور امیر المؤمنین ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی آغوش میں لیا ہے، تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ننھے ننھے بازوؤں پر اور ہاتھوں پر امیر المؤمنین بوسہ دے رہے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں. جب جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے اس گریے کی وجہ پوچھی، کیونکہ وہ بطور والدہ
وہ किस तरह की कैफियत में आ गई थी। और जब उन्होंने वजह पूछी तो अमीरुल मोमिनीन ने वाकई करबला उनको बताया और ये बताया कि किस तरह से नुसरत फर्जंदे रसूल खुदा में इस बच्चे के बाजू शहीद हो जाएंगे। तो गोया वाकई करबला हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के साथ बहुत आगाज से है, यानी यहाँ तक कि जब हजरत का वजूद अक़दस इस दुनिया में नहीं है तब से उनकी खलकत का मकसद ही नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फिर जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने अपने फर्जंद की ऐसी ही तालीम और तरबियत और परवरिश की और उनको ये दर्स दिया है कि वो हमेशा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम के तौर पर, उनके खिदमत गुजार के तौर पर उनके साथ मौजूद रहे, उनके मुहाफिज के तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। तारीख में हमें एक रवायत ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना भाई कहकर पुकारा हो। हाँ, सिर्फ ये कुछ रवायात इस बात को बयान करती हैं कि वक्त आखिर, वक्त शहादत हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, मौला ने आका हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना भाई कहा था क्योंकि वो शदीद ख्वाहिश है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। लेकिन उससे पहले बचपन है, जवानी के अय्याम है, उसमें हमें कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती कि जिसमें हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भाई कह के पुकारा। जब भी कहा आका कहा, जब भी कहा मालिक कहा, जब भी कहा सरदार कहा, जब भी कहा सैयद कहा, और हमेशा खुद को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से पीछे रखकर बतौर खिदमत गुजार, बतौर गुलाम इमाम हुसैन, बतौर मुहाफिज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को गुजारा है। यही वजह है कि रोजे आशूरा से कबल जब शब आशूर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक फाइनल खिताब किया है अपने असहाब से और अहले बैत के अफराद से, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी तारीफ फरमाई है और उनकी हिम्मत को बढ़ाया है, उनको शुक्रिया अदा किया है। किस अल्फाज में कि मक्तल लहूफ में हमें ये मिलता है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर जब तमाम असहाब को और अहले बैत के अफराद को अपने खैमे में जमा किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनका शुक्रिया अदा किया। और मौला फरमाते हैं कि खुदा ने मुझे ऐसे असहाब अता किए हैं कि जैसे ना मेरे नाना को मिले हैं, ना मेरे बाबा को मिले हैं और ना मेरे भाई को मिले हैं। यानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब पे फख्र फरमाया है, उनकी तारीफ की है और फरमाते हैं कि मेरे असहाब से ज्यादा वफादार, मेरे असहाब से बेहतर असहाब किसी को भी नहीं मिले जैसे असहाब मुझे मिले हैं। फिर मौला ने ये फरमाया कि मैं आप सब से अपनी बैअत को उठा रहा हूँ, आप में से जो जाना चाहे वो जा सकता है, क्योंकि इन को मतलब इनका गर्ज सिर्फ ये है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लें और आपके साथ इनको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ मौजूद रहेंगे, अगर आप मेरी नुसरत करेंगे तो आप सब भी कल शहीद हो जाएंगे। लिहाजा मैं अपनी बैत आप सब के ऊपर से उठाता हूँ, अगर आप में से जो शख्स भी जाना चाहता है वो जा सकता है। और रवायत के अल्फाज ये हैं कि उसके बाद आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो चराग उस खैमे में जल रहा था उसको बुझा दिया, ताकि अगर कोई जाना भी चाहे तो ये ना हो कि वो चराग की रोशनी की वजह से, एहसास शर्मिंदगी की वजह से या किसी दबाव में आकर के लोग उस पर तानाजनी करेंगे या ये वो ना जा सके, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने चराग को बुझा दिया था ताकि अंधेरा है और कोई भी शख्स जो जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन उस मौके पर क्या मंजर हमें मिलता है तारीख करबला में कि जैसा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे असहाब मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले। इतने बावफा, इतने मोनिस व हमदर्द और गमख्वार और इतने जाननिसार असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उस वक्त कि तारीख ये कहती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चराग दोबारा जलाया है तो जितने असहाब और आल के फर्द पहले मौजूद थे उतने ही फर्द बाद में मौजूद थे। एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो अपनी जगह से हिला तक हो। और उन लोगों ने किस अंदाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। रिवायत के अल्फाज हैं कि उन्होंने ये कहा कि क्या हम आपको छोड़कर चले जाएं ताकि हम आपके बाद जिंदा रहें। खुदा हरगिज ऐसा दिन हमें नसीब न करे कि हम आपके बाद एक दिन भी जिंदा रह सकें। और तमाम रवायात में, तमाम मक्तल की किताबों में ये मौजूद है कि सबसे पहले जिस हस्ती ने इस कलाम को कहा, जिन्होंने उठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत में अपने आप को आमादा जाहिर किया, वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जो फौरन खड़े हुए और फरमाने लगे कि क्या हम आपको इसलिए छोड़ जाएं आका हुसैन, क्या आपके बाद हम जिंदा रह सकें, तो खुदा हमें एक भी ऐसा दिन नसीब ना करे कि जो हम आपके बाद गुजारें। और इसके बाद तमाम असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का, अपने इश्क का इजहार किया और फरमाया है। मुतअद्दिद असहाब के जुमले हमें मिलते हैं रवायात में कि वो फरमाते थे कि अगर हम 1000 मर्तबा टुकड़े कर कर
1000 मरतबा जला दिए जाएं और हमारी जो राख है वो हवा में उड़ा दी जाए और उसके बाद दोबारा हमें जिंदगी मिले, तो हम हर बार यही तमन्ना करेंगे कि हम आपके ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दें। और सब ने यही कहा कि खुदा हमें वो दिन नसीब ना करे कि जब हम आपको छोड़ के अपनी जिंदगी को गुजारे, हम रोजे महशर रसूल खुदा को क्या जवाब देंगे कि जब उनके फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुश्किल वक्त आया, कड़ा वक्त आया और उनको मोनस और मददगार और गमख्वार की जरूरत पड़ी, तो हम उनका साथ छोड़ के अपनी जिंदगी जो कि फानी है उसकी खातिर दौड़ पड़े और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। सब ने यही तजदीद वफा की, सब ने यही तजदीद अहद किया कि या मौला हुसैन हम आपके साथ वक्त आखिर तक रहेंगे। इन तमाम तर तकारीर को और इन तमाम तर जुमलों को सुनने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब का एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया और रवायात बताती हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर अपने तमाम असहाब को जन्नत में जो उनके मकानात हैं, जो जन्नत में उनके बुलंद दराजात और मरातिब हैं, वो सब कुछ दिखा दिया था। यही वजह है कि उनका जो जोश था, उनका जो वलवला था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे अपनी जान को कुर्बान करने का, वो मजीद बढ़ गया था और हर शख्स ये चाहता था कि वो दूसरे से पहले सबकत ले जाए और अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान कर दे। और एक मर्तबा मासूम से पूछा भी गया कि मौला क्या वजह है कि असहाबे इमाम हुसैन में से, औलादे इमाम हुसैन में से हर शख्स चाहता था कि वो सबसे पहले अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान कर दे, मैदान जंग में जाए, दुश्मन खुदा को तहत कर दे। मौला इसकी क्या वजह है? मासूम फरमाते हैं इसकी वजह ये है कि हर सहाबी ने, असहाब में से तमाम अफराद ने और अहले बैत के तमाम अफराद ने अपना मकाम और मर्तबा जन्नत में जो है वो देख लिया था, जो रसूल खुदा के यहाँ है, जो खुदा के यहाँ है, वो देख लिया था। यही वजह है कि उनमें से हर शख्स चाहता था कि वो सबसे पहले अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान कर दे और जो मकाम और मर्तबा और जो दराजात उनको मिलने वाले हैं उसको जल्द से जल्द हासिल कर ले। तो अजीजान मोहतरम, इनमें जो हस्ती सबसे ज्यादा पेश थी और जो सबसे ज्यादा आगे थी वो बिलाशुबा हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। और हर वो मकाम जब आप देखें कि मदीना से रवानगी हुई है, उस मौके पर देखें जब मक्का से रवानगी है, उस मकाम पे देखें जो हजरत अब्बास का एक अजीम शान खुतबा है जो उन्होंने खाना काबा की छत पे सवार होकर दिया, और क्या अजीम शान खुतबा है और क्या फसाहत और बलागत है उसकी कि जिसकी नजीर नहीं पेश की जा सकती। अजीजान मोहतरम, हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को बाबुल हुसैन भी कहा जाता है। एक लक़ब सरकार अब्बास का बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ है और वो बाबुल हुसैन है। बाबुल हुसैन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचने का दरवाजा, मौला हुसैन तक पहुंचने का रास्ता। वाकई करबला में खैमा इमाम हुसैन से पहले खैमा सरकार अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है और आज भी यही दस्तूर है और रहती दुनिया तक यही दस्तूर रहेगा कि अगर कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचना चाहता है तो उसको पहले हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम तक पहुंचना होगा और सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक दस्तरस हासिल नहीं कर सकता। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की जब तारीख शहादत को हम पढ़ते हैं या मौला की जो जवामर्दी और शुजाअत है वाकई करबला में उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर एक ऐसा मकाम हमें नजर आता है कि जहाँ पे हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया है। यानी मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मुस्कुराने का जिक्र है कि एक ऐसा लम्हा आया कि जब सरकार के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी गई है। और इसको अहले सुन्नत के उलमा ने भी नकल किया और अहले तशरीह के उलमा ने भी इस वाकई को नकल किया और सबने यही कमोबेश जुमला लिखा कि एक शख्स आता है, एक लाइन मलऊन इब्न मलऊन आता है जिसका नाम मारिद बिन सदीफ है। वो जब मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आता है और उसने कुछ अल्फाज कहे भी, मैं आपके सामने एग्जैक्ट उस चीज को बयान करती हूँ। तो जब हजरत ने उसको सुना है तो हजरत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। ये एक बहुत मानी खेज मुस्कुराहट है, ये बहुत जो है ना वो एक मौजज़ाना मौका है कि जिसपे हजरत मुस्कुराए। यानी वाकई करबला, मैदान करबला के जहाँ इतनी शहादतें हो चुकी हैं, उस मौके पे हजरत का मुस्कुराना हजरत के बुलंद मकाम और मर्तबे और हौसले को और हजरत की जो जवामर्दी और गैरत और शुजाअत है और जो साबित कदमी है उसको जाहिर करता है। तो मैं उस चीज को आपके सामने बयान कर रही हूँ। वो क्या है कि मारिद बिन सदीफ एक शख्स था, और वो कौन था उसके बारे में रवायात में हमें ये मिलता है कि ये उम्र बिन अब्दुवद और मरहब का हमसर था, यानी उनके साथ का था और यजीद लाइन से खुसूसी जो है वो लगाव रखता था। और हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मरहब और अब्दुवद को और उम्र को इन तमाम को तहत किया हुआ था मुख्तलिफ जंगों में। तो इस वजह से वो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ और अनाद रखता था, मौला से दुश्मनी रखता था।
اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ہر اس شخص سے جنگ کرنا پسند نہیں کرتا تھا کہ جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے مقابل میں جو شخص آیا ہے وہ بہت زیادہ بہادر ہے. یعنی مارد بن صدیف ایک ایسا شخص تھا کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ شجاع سمجھتا تھا، بہادر سمجھتا تھا، اور وہ کسی عام شخص سے جنگ نہیں کرتا تھا جب تک اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے مقابلے پر جو آ رہا ہے وہ کتنا بہادر ہے، یا وہ کتنا بہادر مشہور ہے، یا وہ تمام تر چیزوں کو. تو مارد جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو اس نے میدان کربلا میں موجود پایا ہے اور حضرت مقابلے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت ابھی صرف گفت و شنید کے لیے تشریف لے کر گئے تھے اور معاملات کو طے کرنے کے لیے. لیکن جب اس نے دیکھا تو اس نے عمر ابن سعد لئی سے کہا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، اور اس نے شمر لئی کو بھی یہی جواب دیا. تو اب وہ خود اکیلا آیا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مقابلے پر. مارد حضرت عباس کے قریب ایسی حالت میں آیا تھا کہ جب وہ مضبوط زرہ پہنے ہوئے تھا، بلند نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، مخروطی شکل کا خود اس کے سر پر اور کمین گھوڑے زیر ران تھا. اس نے کہا حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اے جوان، یعنی مولا کو مخاطب کر رہا ہے، اور کہتا ہے جوان اپنی شمشیر پھینک دے اور میری نصیحت پر عمل کر اور جان لے کہ ایسا شخص تیرے پاس آیا ہے، یعنی وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، ایسا شخص تیرے پاس آیا ہے جس کا قلب مہربانی اور شفقت سے بھرا ہوا ہے. میرا دل اٹھتا ہے کہ ایسا خوب روح جوان. یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی خصوصیت کو، مولا کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں جو ایک دشمن بیان کر رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میرا دل اٹھتا ہے کہ ایسا خوب روح جوان میرے ہاتھ سے مارا جائے. بہتر ہے کہ میرے مشورے کو قبول کرو اور واپس چلے جاؤ تاکہ اس قوم کے نیزوں سے محفوظ رہو. اور پھر کہتا ہے عقل مند آدمی کے لیے اشارہ کافی ہے. خوب سمجھ لے کہ میں جب کسی میدان جنگ میں مقابلہ کرتا ہوں تو اس کو تلوار کے گھاٹ اتار دیتا ہوں. یہ جملے اس نے کہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام جب اس کے سامنے موجود تھے. اب راوی کہتا ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام نے مارد بن صدیف کے یہ کلمات سن کر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ وہ شجاعت حیدری کا ایک جلوہ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں دکھائیں. اور جب مارد اپنی یہ تمام تر بات کہہ چکا تو اس موقع پر حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام مسکرائے ہیں. مولا کے چہرے پر تبسم آیا ہے. اور راوی بیان کرتا ہے، اہل سنت نے بھی اس کو لکھا، اہل تشیع نے بھی لکھا، اور جو دشمنان حق کے راوی تھے انہوں نے بھی اس واقعے کو اسی انداز سے نقل کیا کہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے چہرہ انور پر ایک مرتبہ ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی ہے. حضرت عباس ہنسے اور فرمانے لگے. یہاں پر ایک خطبہ ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جو کہ بہت ہی زیادہ عظیم الشان خطبہ ہے، اور جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے، جب بھی آپ اس کو سنیں گے تو آپ اپنے اندر ایک ولولہ اور جوش اور جو غیرت ہے، جو جوان مردی ہے بنی ہاشم کی، اس کو محسوس کر سکیں گے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، میں نے تیری گفتگو سنی، لیکن یہ اس بیج کے مانند ہے جو بنجر زمین میں بویا جائے. یہ بات از بعید از قیاس ہے کہ میں تیرے مشورے پر عمل کروں اور بلاؤں اور سختیوں سے بچنے کے لیے یزید کی بیعت کا ننگو آر مول لوں. تکلیف اٹھانا ہماری میراث ہے جو خاندان نبوت سے ہم کو پہنچی ہے، اور ہم لوگ ہی دین کے فدائی ہیں اور اپنی شہادتوں پر فخر اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں. جنگ کے میدانوں میں عرب کے بڑے بڑے سورماؤں سے ہمارا مقابلہ ہوا ہے اور آپس میں ایسی تلواریں چلی ہیں کہ جس کی تاریخ اسلام شاہد ہے. ہم بلا میں صابر اور مصیبت میں شاکر رہتے ہیں. ہر کام میں ہمارا توکل خداوند تعالی پر ہے، اور جو شخص ان صفات کا حامل ہو اس کو کوئی خوف نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں مارد البتہ تو ایسے فضائل سے محروم ہے. ہمارا نفس جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، اور میں نبوت کے درخت طیبہ کی ایک شاخ ہوں، اور جو شخص اس نسب کا ہو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے. ایسا شخص کبھی اہل دنیا کی بندگی اختیار نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ ہم کو تلوار سے کوئی خوف نہیں ہے. میرے والد ماجد امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر میں نہیں بیٹھتے تھے،
انہوں نے میدان کارزار میں نشو نما پائی ہے، کبھی دشمن سے نہیں ڈرتے تھے اور فریق مخالف کی تعداد کا قطعی خیال نہیں کرتے تھے، اور کسی موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے انہی کے سایہ عاطفت میں تربیت پائی ہے۔ تیرا یہ خیال کہ میں تیری بات کو قبول کر لوں، ایسا شخص نہیں ہوں میں کہ جو حیات دنیا سے محبت رکھتا ہو اور موت سے ڈرتا۔ میں جانتا ہوں کہ بہشت اس دنیا سے بہتر ہے، اور بہت سے بچے اور کم عمر لوگ خداوند عالم کے ہاں بوڑھوں سے افضل ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب مارد بن صدیف نے حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کا یہ فصیح و بلیغ کلام سنا کہ جس میں حضرت کی جوامردی، حضرت کی غیرت، حضرت کی خودداری، حضرت کا سلسلہ شجرہ حزب و نصر جو کہ بہت ہی اعلیٰ ہے اور خداوند متعال کی تائید ان کو حاصل ہے، جب اس نے یہ سنا تو اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت عباس اس کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی اثنا میں حضرت عباس نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا، اور انہوں نے فوراً ایک شیر کی طرح حملہ کرتے ہوئے مارد کے پاس پہنچے، اس کے نیزے کا سرا پکڑا اور اس کو ایسا جھٹکا دیا کہ قریب تھا کہ وہ گھوڑے سے گر پڑے اور نیزہ حضرت عباس نے چھین لی۔ اب یہ مقام اور منظر ہے کہ تماشائی ہیں کہ جنہوں نے مارد کی گفتگو سنی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تنہا حضرت عباس سے جنگ کروں گا، دور سے جنگ کا نظارہ کر رہے تھے۔ مارد شرمندہ ہو رہا تھا اور اس بات کو اپنی شجاعت کے خلاف سمجھتا تھا کہ دوسرا نیزہ مانگے اپنے ساتھیوں سے، کیونکہ پہلا تو حضرت عباس لے چکے تھے۔ حضرت عباس اور نزدیک آئے اور فرمایا کہ اے دشمن خدا، میری خواہش ہے کہ تمہیں تمہارے ہی نیزے کے ذریعے دوزخ میں بھیجوں، اور اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے کے ساتھ زمین پر اوندا ہو کے گر گیا، اور اس کے بعد مارد میں حضرت عباس سے جنگ کرنے کی ہمت نہ رہی۔ چونکہ وہ بھاری بھرکم اور ایک بلند قامت شخص تھا، اس کے زمین پہ گرتے ہی زور سے دھماکہ ہوا۔ یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر دشمن کی فوج مسترب ہو گئی اور بہادران لشکر تمام کانپنے لگے۔ شمر لعین نے آواز دی کہ مارد کو بچاؤ ورنہ قتل ہو جائے گا۔ ایک حبشی غلام لشکر کی صفوں سے باہر نکلا اور مارد کی طرف چلا۔ جب مارد کی نظر اس پر پڑی تو وہ اونٹ کی طرح بلبلانے لگا اور کہنے لگا، اے غلام، تعویے کو جلدی پیش کر، پیشتر اس کے مصیبت واقع ہو۔ مارد کے گھوڑے کا نام کہ جس پر وہ سوار ہوتا تھا تاویہ تھا۔ اس گھوڑے میں چند خاصیتیں تھیں، اس کی قیمت بھی کئی سو اشرفیاں تھیں۔ غلام نے چاہا کہ وہ تاویے کو لے جائے تاکہ مارد کو اس پر سوار کر کے میدان جنگ سے باہر لے جائے۔ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام نے اس موقع پر بھی سبقت کی اور شیر کی مانند گھوڑے کی پشت پر کود گئے اور غلام کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ وہ خون میں لوٹنے لگا اور اپنے گھوڑے کو خیموں کی طرف ہمکا دیا اور دشمن کی صفوں کو چیر کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے۔ مارد نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام تاویے پر سوار ہیں، اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے تو وہم و گمان میں یہ نہ تھا، اور منہ فک ہو گیا اور اس کا بدن کانپنے لگا، اور اس کو گمان ہوا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ زور سے چلایا کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور میرے ہی نیزے سے مجھ کو زمین پہ گرا دیا۔ شمر لعین نے مارد لعین کی فریاد سنی اور اس کی طرف دوڑا۔ سنان ابن انس، خولی بن یزید اصبہی اور جمیل بن مالک، لعین ابن لعین، خدا کی لعنت ہو ان پر، یہ شمر کی مدد کے لیے نکلے اور دیگر لشکر کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اپنے جھنڈے بلند کیا اور تلواریں کھینچی اور حضرت عباس کی طرف آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عباس تشریف لا رہے ہیں اور دشمنان خدا ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ اے بھائی، ہوشیار رہنا، دشمنان خدا تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے دیکھا کہ دشمن ان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیا اور دشمن سے پہلے مارد کے قریب پہنچ گئے اور فرمایا کہ میری خواہش یہی ہے کہ میں تمہیں تمہارے نیزے سے ہی دوزخ میں بھیجوں۔ مارد نے کہا کہ مجھ کو اپنی خدمت میں قبول کریے۔ یعنی اس دشمن خدا نے جب یہ دیکھا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ جلدی مرنے والا ہے تو فوراً یہ کہنے لگا حضرت عباس سے کہ آپ مجھے اپنی خدمت میں قبول کر لیں اور مجھے قتل نہ کریں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے جیسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس لعین کو جہنم واصل کر دیا۔ اور اس کے بعد لشکر پر حملہ کیا اور اس حملے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے 520 آدمیوں کو قتل کیا، پھر نار کیا اور وہ شجاعت دکھلائی ہے کہ کل لشکر شکست کھا کر فرار ہو گیا۔ ایسے بہت سے حملے ہیں کہ جو روز عاشورہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام نے کیے ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ وہ دشمنان حق، وہ دشمنان خدا، وہ دشمنان دین کہ جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کو دیکھ چکے تھے، وہ جو کہ امیر المؤمنین کے فن حرب سے واقف تھے اور مولا کی ذوالفقار کی کاٹ کو جانتے تھے، وہ دشمنان خدا کی جو امام حسین علیہ السلام کی جنگ کو جانتے تھے، وہ دشمنان خدا جو صفین میں ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت اور غیرت اور فن حرب اور شمشیر زنی کو دیکھ چکے تھے، وہ یہی دعا کر رہے تھے کہ واقعہ کربلا میں حضرت عباس موجود نہ ہو۔ راویوں نے تمام اس بات کو نقل کیا کہ جتنے بھی دشمنان خدا تھے ان کی نشست میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی تھی کہ اگر حضرت عباس علمدار علیہ السلام نہ ہوتے تو واقعہ کربلا بہت آسانی سے ہو جاتا اور جنگ جیتنا کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن اب چونکہ حضرت عباس موجود تھے اور ایسے حملے کر رہے تھے کہ جس میں دشمنان خدا کو شکست ہو رہی تھی اور بہت سے لائن پہ نار ہو رہے تھے، تو حضرت عباس کا ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک ہیبت ہے، ایک ان کی شجاعت کا منظر ہے اور ایک ان کی گرفت ہے جو نہ صرف یہ کہ دشمنان خدا پر تھی بلکہ ان کے دلوں پر بھی تھی، ان کے ذہنوں کو بھی قابو میں لیے ہوئے تھے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ وہ آخری شخص ہیں کہ جو میدان کربلا کی جانب گئے ہیں، کربلا کے امام حسین سے پہلے آخری شہید ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہر اس موقع پر کہ جب حضرت عباس تشریف لائے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی ہے، مولا حسین علیہ السلام نے آپ کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی اور بارہا منع کیا ہے اور بارہا واپس لوٹایا ہے۔ لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جب تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، تمام اولاد امام حسین علیہ السلام اہل بیت کے افراد جنگ پہ جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، خود سرکار عباس کے جو 3 بھائی ہیں مولا ان کو بھی جام شہادت نوش کروا چکے ہیں۔ تو اب ایک ایسا لمحہ آیا، ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت عباس نے تمام جنازوں کو اپنے آقا حسین کو تنہا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، بچوں کی پیاس کی صداؤں کو سنا ہے اور ایک بہت ہی جو اضطراب کی کیفیت ہے واقعی کربلا میں سرکار عباس نے تمام تر چیزوں کو دیکھا ہے اور ایک ایسے شجاع شخص کے لیے کہ جو ان تمام چیزوں کو، ان تمام مسئلوں کو حل کر سکتا ہو، گرفت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، اس کے لیے ان تمام تر واقعات کو دیکھنا اور برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں تاریخ میں کہ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا عباس فرماتے ہیں کہ آقا حسین، اب عباس کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اب میرے لیے یہ وقت گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں جا کر دشمنان خدا سے جنگ کر سکوں، تاکہ فتح ہمارا مقدر بن سکے، تاکہ میں ان سے ان تمام تر مظالم کا بدلہ لے سکوں جو یہ صبح عاشورہ سے کر رہے ہیں، جو انہوں نے پانی بند کیا ہے اس کی کوئی سبیل کر سکوں۔ اور ان تمام تر واقعات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا کہ اب عباس کے لیے زندگی کو گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے، مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کے دفاع کی خاطر اپنی جان کو قربان کر سکوں اور شہادت جیسے مرتبے پر فائز ہو سکوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو اس طرح سے آمادہ جنگ دیکھا تو فوراً فرمانے لگے، اے عباس، میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہارے ہونے سے میرے لشکر کو بہت امید ہے، مجھے بہت امید ہے، تمہارے ہونے سے دشمنان خدا کے دلوں پر روب اور ہیبت ہے، میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ فنظر یمنن و شمالا، ایک مرتبہ مولا عباس نے دائیں جانب دیکھا اور ایک مرتبہ مولا عباس نے بائیں جانب دیکھا اور پھر یہ عرض کرنے لگے کہ اے آقا حسین، وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا عباس علمدار ہے؟ وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں سالار ہوں؟ بس یہ جملے کو ارشاد فرمانا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کا گریہ بلند ہوا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کسی صورت بھی حضرت عباس کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، میدان کربلا کی جانب جانے کی اجازت نہیں دے رہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام شہید ہو جائیں، اس لیے بارہا ان کو منع کر رہے تھے، بار بار گلے سے لگاتے تھے اور بار بار گریا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ خیمہ امام حسین علیہ السلام سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی اور ان صداؤں کا بلند ہونا تھا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی غیرت کو جوش آیا۔ آپ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے تو کم از کم مجھے اتنی اجازت دیں
کہ میں ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر سکوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عباس، میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو، لیکن تم جنگ نہیں کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جب ہم مقتل پڑھتے ہیں یا جب مولا عباس علمدار علیہ السلام کی روانگی پڑھتے ہیں تو وہاں پر کہیں بھی تلوار کا ذکر نہیں ہے، ایک نیزہ ہے، ایک علم ہے اور ایک مشق جناب سکینہ سلام اللہ علیہا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ہمراہ ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام چلے ہیں اپنے راہوار پر سوار ہو کر میدان کی جانب، تو امام حسین علیہ السلام گریا کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے بھائی مولا عباس علمدار علیہ السلام کو آواز دی اور فرماتے ہیں کہ عباس ایک مرتبہ رک کر اور حسین غریب کرب و بلا کو گلے سے لگا لو، ایک مرتبہ رکو تاکہ اس غریب حسین کی آنکھیں تمہیں جی بھر کے دیکھ سکیں۔ یہ ایک بہت دردناک منظر ہے کہ جس کے بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص میں یہ طاقت اور قوت ہی نہیں کہ وہ مکمل روانگی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو بیان کر سکے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام روانہ ہوئے ہیں میدان کربلا کی جانب، اور جو ہدف ہے سرکار عباس کا وہ نہر فرات ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ 4000 یا 3000 کا لشکر نہر فرات پہ پہرا دینے کے لیے معمور تھا، لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دیکھ کر وہاں پر ایک اضطراب کی کیفیت ہو گئی، ایک ہلچل مچ گئی اور سب شور اور غل میں بھاگنے لگے اور ہر طرف گھوڑے دوڑنے لگے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام آ رہے۔ مرزا دبیر نے اس واقعے کو بہت بہترین اور خوبصورت انداز سے لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چل کے کون کانپ رہا ہے، یعنی ایک ایسی اضطراب کی کیفیت ہے کہ یوں لگتا تھا کہ سرزمین کرب و بلا پہ زلزلہ آیا ہے، اور وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے راہوار کی قدموں کی دھمک تھی۔ وہ سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا ایک روب اور دبدبہ اور ہیبت ہے کہ جس کے باعث یوں لگ رہا تھا کہ سرزمین کرب و بلا پہ زلزلے کی کیفیت ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام پہنچے ہیں نہر فرات پہ، اور راوی بیان کرتا ہے کہ پہلے ہی حملے میں حضرت نے فرات پہ قبضہ کر لیا اور پوری فرات پہ قابض ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ ایک روایت کے مطابق سرکار عباس نے اپنی راہوار کو پانی میں اتارا ہے اور گھوڑے کے پیٹ تک، اس کے شکم تک پانی موجود ہے۔ سرکار نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے مشق جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو بھرا ہے اور ایک ایسا عمل کیا ہے کہ جو آج تک انسان کی عقل کو مضطرب کر دیتا ہے، اور وہ کیا عمل ہے؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے ایک چلو پانی لیا ہے اور اس کو اپنے قریب لائے ہیں، لیکن کچھ لمحوں کے لیے اس کو دیکھا ہے اور اس کے بعد دوبارہ دریا میں واپس پھینک دیا ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا؟ راوی کہتا ہے کہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ہمیں اس وقت سمجھ آئی کہ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام مشق سکینہ سلام اللہ علیہا کو بھرے ہوئے فرات سے باہر نکلے تو وہ فرما رہے تھے کہ اے نفس، حسین کے بعد جینے میں کیا رکھا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو پانی پی لے اور تیرا آقا حسین ابن علی اور بچے پیاسے رہیں؟ خدا کی قسم، ایک با وفا بھائی کا یہ طریقہ کار نہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام سے جو محبت ہے، جتنی اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام سے محبت کی، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ وفاداری کا اور نہ یہ غلامی کا اور نہ یہ آقا سے محبت کا ایک درس ہے کہ میں تو پانی پی لوں، لیکن جو خیام میں بچے موجود ہیں، جو التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جو میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں، میں ان کی پیاس کو فراموش کر کے خود پانی پی لوں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عباس نے جیسے ہی وہ چلو پانی دریا میں واپس پھینکا ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے راہوار نے بھی پانی سے منہ موڑ لیا ہے، گویا اب سرکار کا راہوار بھی پیاسا ہے اور حضرت بھی پیاسے ہیں۔ اب حضرت کا ہدف نہر فرات سے خیمہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس موقع پہ حضرت نے ایک دعا فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے خدا، مجھے اتنی زندگی دے دے، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں یہ پانی امام حسین علیہ السلام کے بچوں تک پہنچا سکوں۔ اور حضرت چلے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت اور جو ان کا حملہ ہے اور جو ان کی ایک غیرت ہے، اس تمام تر چیز کو وہ لشکر اشکیا میں موجود ہر شخص پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا، لہٰذا ان میں اب یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سے مولا عباس علمدار علیہ السلام کے سامنے آئے، لہٰذا انہوں نے چھپ کر حملے کرنے کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ زید ابن رقات ملعون کا نام ہمیں ملتا ہے کہ جس نے ایک درخت کے پیچھے سے چھپ کر حضرت عباس علمدار علیہ السلام پہ وار کیا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا دایاں بازو کٹ کر زمین کرب و بلا پہ گرا۔
حضرت عباس نے فوراً مشک سکینہ کو بائیں بازو میں لیا اور علم عباس علمدار علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک اور ملعون نے ایک درخت کی اوٹ سے حضرت عباس پہ حملہ کیا اور حضرت کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی امید اس موقع تک نہیں ٹوٹی اور حضرت کا ہدف صرف اور صرف خیمہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور وہ بارہا دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا مجھے اتنی مہلت دے دے، مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں کسی طرح سے یہ پانی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ تک پہنچا سکوں۔ لیکن جیسے ہی ایک تیر مشک سکینہ کو لگا ہے اور مشک سکینہ میں موجود تمام پانی بہ گیا، یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ لمحہ ہے کہ جہاں پہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی امید دم توڑ گئی۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے رہوار کو یہ حکم دیا کہ اب خیمہ امام حسین علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ واپس فرات کی طرف مجھے لے چلو، کیونکہ اب خیمہ امام حسین علیہ السلام تک جانے کا کوئی مقصد نہیں رہا، اب خیمہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مرکز حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام ہے، تو اس سے پہلے وہ مقام ہے کہ جہاں پر سرکار کے بازو قلم ہو کر گرے ہیں، یا وہ مقام ہے جو کف عباس سے مشہور و معروف ہے۔ تو اس میں فرق کیوں ہے؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ حضرت کے بازو پہلے ہوتے اور حضرت کا مرکز بعد میں ہوتا، لیکن ترتیب یہ ہے کہ حضرت کے بازو قلم ہونے کا مقام پہلے اور حضرت کا مرکز بعد میں فرات کے قریب ہے۔ تو اس کی وجہ تمام علماء نے اور اہل مقاتل نے اور ارباب مقاتل نے یہی لکھی ہے کہ جب حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے اس وقت تک حضرت کو یہ امید تھی کہ وہ پانی کسی نہ کسی طرح پہنچا دیں گے، لیکن جیسے ہی مشک سکینہ سلام اللہ علیہ کو تیر لگا اور پانی بہ گیا، تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب حضرت عباس کی امید دم توڑ گئی اور اب حضرت نے یہ حکم دیا اپنے راہوار کو کہ اب مجھے خیمے کی جانب نہیں بلکہ اب واپسی کی طرف لے کر جاؤ۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ایک ملعون نے کاہنی گر سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام پہ وار کیا، حضرت کا امامہ سر سے گر گیا۔ ایک ملعون نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی آنکھ کو نشانہ بنا کر ایک تیر مارا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام راہوار کی زین پر سنبھل نہیں سکے اور سرزمین کرب و بلا پہ آ گئے۔ یہ وہ مقام اور منزلت ہے کہ جہاں پہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام پر آخری سلام کیا ہے اور فرمایا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کریں۔ بس یہ وہ مقام اور منظر ہے کہ جس کے بارے میں دشمنان خدا نے بھی اور راویوں نے یہ لکھا کہ یہ وہ منظر ہے کہ جہاں پر ہم نے امام حسین علیہ السلام جیسے بہادر سپاہی کو، جیسے بہادر سردار کو، امام حسین علیہ السلام جیسے بہادر اور صابر شخص کو بچوں کی طرح گریا کرتے ہوئے دیکھا ہے، دھاڑے مارتے ہوئے روتا ہوا دیکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب آخری سلام کی صدا سنی تو اس قدر گریا کیا کہ مولا حسین علیہ السلام کے گریے کی صدا پورے میدان کرب و بلا میں گونج رہی تھی، اور وہ جو لشکر اشقیاء میں موجود افراد تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے چلے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جانب، اور جب پہنچے ہیں سرکار عباس علمدار علیہ السلام کی پاس تو کیا عالم ہے کہ حضرت ابھی زندہ ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں خون بھر چکا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کی آنکھ مبارک کو صاف کیا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ جیسے ہی یہ منظر ہوا اور حضرت عباس نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا تو گریہ فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ عباس یہ کون سا مقام ہے گریہ کرنے کا؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام فرماتے ہیں آقا حسین میں کیوں نہ گریہ کروں کہ ابھی تو یہ منظر ہے، ابھی تو یہ موقع ہے کہ آپ آئے ہیں میرے سرہانے، آپ نے میری آنکھوں سے خون کو صاف کیا ہے، میرے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا ہے، لیکن ابھی کچھ لمحے بعد وہ وقت آئے گا کہ جب آپ اس سرزمین کرب و بلا پہ گریں گے، لیکن کوئی نہیں ہوگا کہ جو آپ کے چہرہ انور سے خون کو اور گرد کو صاف کرے۔ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے شدید گریہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے رخسار پہ اپنا رخسار کو رکھا ہے اور شدید گریہ فرما رہے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے جسم اطہر کو اٹھا کے خیموں کی جانب لے کر جائیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آقا حسین میری آخری وصیت یہ ہے کہ آپ میرے لاشے کو خیموں میں نہیں لے کر جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس کی وجہ پوچھی
تو مختلف روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے سامنے جانے سے شرمندگی محسوس ہوگی. میں ان بچوں سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، لیکن میں پانی نہیں لا سکا، لہٰذا آپ مجھے خیموں میں نہ لے کے جائیں. ایک اور روایت کے مطابق حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا آقا حسین، میں یہ نہیں چاہتا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹیاں اس غلام کے لاشے پر گریا کریں. پس امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی لاش اطہر کو اسی مقام پہ چھوڑا ہے کہ جہاں پہ آج حضرت کا مرکز منور ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر واپس قائمہ امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام ایک بہت بڑا سانحہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے. یہی وجہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عباس، تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی، دشمنان خدا کو ہنسنے کا موقع مل گیا اور مجھے ستانے کا بھی موقع مل گیا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے چچا عباس، اب وہ آنکھیں سوئیں گی کہ جو آپ کے خوف اور ڈر سے سوتی نہیں تھی، اور وہ آنکھیں کہ جو آپ کی وجہ سے اطمینان سے سوتی تھیں اب جاگنے پہ مجبور ہیں. ہم قیدی بنا لیے گئے ہیں اور ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اٹھیے ہماری مدد کو پہنچیے. حضرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل حرم بالخصوص حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زوجہ اور ان کے بیٹوں کے لیے یہ مقام بہت سخت ہے، کیونکہ بس وہ آخری لمحہ تھا کہ جب حضرت عباس اہل حرم سے رخصت کے لیے خیموں میں تشریف لائے تھے. اس کے بعد سے کسی کی بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی اور نہ زیارت ہو سکی، کیونکہ جب 11ویں محرم کو لعین ان تمام مستورات کو قیدی بنا کر لے کر گئے ہیں تو وہ مقتل سے تو گزرے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا لاشا نہر فرات کے کنارے تھا، وہ بہت دور تھا، وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا. بس جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے راہوار پہ سوار ہوتے وقت ایک مرتبہ فرات کی جانب نگاہ کی اور دل خراش بین کیا، اور بی بی فرماتی ہیں، بھیا عباس، میں تمہارے ساتھ سفر کرنے کی عادی تھی، اب تمہارے قاتلوں کے ساتھ سفر کر رہی ہوں. مجھے تم سوار کرتے تھے، آؤ اپنی آقا زادی کو راہوار پہ سوار کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم معرفت حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام حاصل کر سکیں، ہم معرفت امام حسین علیہ السلام حاصل کر سکیں، ہم اس مجلس حسین کے ذریعے، ہمیں عزائے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ان حقائق کو بیان کر سکیں، ان حقائق کی تبلیغ کر سکیں کہ جو اہل حق کا بیان کرنا ان پر واجب ہے. خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم معرفت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر سکیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے اپنی محبت اور عقیدت کو ظاہر کر سکیں، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے. سب دعاؤں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا منہم.